हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ पॉडकास्ट अगेन प्रेजेंटेड बाय सेंट्रल चर्च यूथ फेलोशिप. आज हमारे साथ हमारी बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर जेनिफर बेनिता, जो कि सर्जन प्लस गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं इन मेडिकल FCPS भी है, और वो सेंट्रल ब्रुक्स मेमोरियल चर्च में एज संडे स्कूल टीचर भी अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं. कैसी हैं मैम आप? थैंक यू सो मच अपना वक्त निकालने के लिए. Thank you so much, Daud, for inviting me. It's an honor for me to be here on your show. थैंक यू सो मच. आज का हमारा टॉपिक है पाम संडे. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पाम संडे की क्या अहमियत है. Alright, पाम संडे की अहमियत क्या है? बड़े ज़ोरों शोर से हमारे चर्चेस में और सारी आलमी कलीसिया में पाम संडे मनाया जाता है. और ये मैं आपको बात बता दूं कि पाम संडे बाइबल में एज सच मेंशन नहीं है. हर अंजील में जो आप मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन पढ़ते हैं तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसे मत्ती 28 बाब है, लेकिन उसमें 16वें बाब से जीसस ने बताना शुरू कर दिया कि ज़रूर है कि इब्ने आदम यरूशलेम में जाए, फ़कीहों फरीसियों के हवाले किया जाए और वो उस पर सियासत करें, उनके हाथों वो बहुत दुख उठाए, मसलूब हो, उसे सलीब दी जाए और वो फिर तीसरे दिन जी उठे. यानी हर उसमें बताया गया है ये बात कि जीसस न्यू कि वो जेरूसलम में जा रहे हैं. अच्छा, जेरूसलम में जा रहे हैं. जॉन के गॉस्पल में 16वें चैप्टर में ख़ास तौर से ये बात है, तो उसमें उन्होंने बताया है, क्योंकि जॉन यूहन्ना ही की अंजील में जीसस ने लाजर को ज़िंदा किया चौथे दिन मुर्दों में से, राइट. तो वो बैतनिया में है. बैतनिया में मरियम मर्था के घर पे ही है, बैतनी जो गांव है, और वहीं पर खाने वालों में लाजर भी शामिल है. और वहीं से फिर वो यरूशलेम की तरफ रवाना हो रहे हैं. अब यरूशलेम की तरफ जब रवाना हो रहे हैं तो लोग जो हैं बनी इसराइल उस वक्त रोमी हुकूमत से निहायत पिसे हुए थे. बहुत बुरी तरह से उन पे जुल्म सितम रोमी कर रहे थे. बहुत बुरी तरह से उन पे टैक्सेस का अंबार लगाया हुआ था. बहुत बुरी तरह से रोमी सल्तनत उन पे काबिज थी. और बनी इसराइल ये सोच रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह जो इतने मौजज़े करता है, इतनी कुदरत वाला नबी है, ये ज़रूर अब जाके रोमी सल्तनत को कुचलेगा. ये यरूशलेम में इसलिए आ रहा है. उनके जहन में सिर्फ ये बात थी कि हमें इस दुनियावी जुल्म सितम, इस दुनियावी पसमानदगी, इस दुनियावी कब्ज़े से रोमन सल्तनत से बचाने के लिए वो यरूशलेम में जाएगा. वो बड़े ज़ोर व शोर से ललकार कर रोमी सल्तनत को तहस नहस कर देगा. और बनी इसराइल एक बार फिर जिस तरह दाऊद और सुलेमान के टाइम पर खुदावंद ने बनी इसराइल को इतनी बरकत दी थी. सो दे वर थिंकिंग ऑन वर्ल्डली लाइंस, और इसलिए वो बड़े ज़ोर व शोर से उसका इस्तकबाल कर रहे थे. बट ये सब कुछ पेशन गोइयों के मुताबिक भी था, क्योंकि ज़करिया नबी उसकी 9 बाब 9वीं आयत में है कि दुख्तरे सयून खूब खुशी से ललकार, निहायत शादमान हो, देख तेरा बादशाह गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार आता है यरूशलेम में, और वो निहायत हलीम और फिरोतन. तो पेशन गोइयाँ पूरा करना ज़रूरी, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा गधी का बच्चा भी मिल गया कि गधी का बच्चा लेकर आओ. गधी के बच्चे पे सवार होके खुदावंद यीशु मसीह ने आना शुरू किया. तो देखिए, खुदावंद वो है जो सारी रात मछलियाँ पकड़ने वाले खाली जाल लेके जा रहे थे, लेकिन खुदावंद ने कहा कि यहाँ जाल डालो, तो मछलियाँ भी भागी चली आईं. पता है कि मरने जा रही हैं, लेकिन सब भर के चल के आ गई, जाल भर गया. तो उस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह के पीछे, क्योंकि पता लगे कि बादशाह है, और पेशन गोइयाँ जो फ़की फरीसी जानते हैं वो समझें कि ये है बादशाह जो आने वाला है, तो वो सब पेशन गोइयाँ पूरा करना ज़रूरी. ही वेंट इन टू जेरूसलम, और जैसे लिखा है कि लोगों ने खजूर की डालियाँ ली हुई थी, होशाना होशाना. वो यही कह रहे थे, खुदावंद हमें बचा. द मीनिंग ऑफ होशाना इज़ गॉड सेव अस. तो हमें बचा, हमें बचा, बट दुनियावी लाइन्स पर.
اور کپڑے بچھا رہے تھے, راہوں میں کپڑے بچھا رہے تھے, اور خداوند یسوع مسیح سے فقیوں فریسیوں نے جو بغض اور حسد سے بہت ہی بھرے ہوئے تھے, انہوں نے کہا ان کو خاموش کر, اتنا شور انہوں نے کیوں ڈالا ہوا ہے. پر خداوند نے کہا لوگ جو نہ بولے تو بول اٹھیں گے پتھر, کرنے کو ستائش میری, یسوع نے فرمایا پتھر بول اٹھیں گے. تو یہ ایک شاہانہ, لیکن اس میں دیکھیں آئرنی کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو پتہ ہے, انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی تھوڑا تیار کیا ہے, بتاتے گئے ہیں ان کو 3-4 دفعہ ہر انجیل میں ذکر ہے کہ یروشلم میں جا کر ابن آدم پہ ظلم و ستم ہوگا, صلیب اٹھانی پڑے گی اور مر کر پھر زندہ ہوگا. لیکن اس وقت وہ ان کو یہ باتیں یاد نہیں ہیں, وہ سب انجوائے کر رہے ہیں, جا رہے ہیں. اور آئرنی یہ ہے کہ یہی لوگ جو آج کہہ رہے ہیں ہوشانہ ہوشانہ, اور خوب اس کا نعرے لگائے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے اور آنے والا بھی ہے, آگے جا کے وہی کہیں گے اسے صلیب دے, صلیب دے. Isn't that human temperament? انسانی ٹیمپرامنٹ یہی نہیں ہے کیا؟ میرا آپ کی بات سے ایک سوال ہے کہ یہ جو آپ بول رہی ہیں کہ لوگ ہوشانہ ہوشانہ کہہ رہے تھے, تو ہوشانہ کا مطلب کیا ہے؟ جی داؤد, میں نے آپ کو بتایا کہ ہوشانہ کا مطلب ہے کہ خداوند ہمیں بچا, ٹھیک ہے. وہ خداوند مالک کے طور پر اسے کہہ رہے تھے کیونکہ وہ اتنا قدرت والا نبی تھا, اس کے بڑے بڑے معجزات انہوں نے دیکھے تھے, مردوں کو زندہ کرنا, 4000 5000 کو 5 روٹیوں 2 مچھلی, فزیکل مرد, اور سارے کوڑیوں کو شفا دینا, اندھوں کو آنکھیں دینا, بد روحوں کو نکالنا. تو ان کو بچا وہ کہہ رہے تھے. لیکن میں یہاں پہ داؤد آپ کو بتانا چاہوں گی پلیٹ فارم سے, اسپیشلی اپنی یوتھ کو میں بتانا چاہوں گی, اٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ نہ سمجھیں گے کہ خداوند کس مقصد سے اس دنیا میں آئے اور کیوں ان کا یہ یروشلم جانا ضروری تھا اپنی جان دینے کے لیے. میں ابھی ہم نے اپنے سنڈے اسکول میں بھی اپنے بچوں کو پیدائش کی کتاب ہم نے اسٹارٹ کرائی ہے, اور پیدائش کی کتاب میں دیکھے ان دیکھے خدا نے کیوس میں سے, کچھ نہیں میں سے, سب کچھ جو آج ہم دیکھتے ہیں وہ پیدا کیا. اتنی بڑی دنیا اس نے بنا دی, اور وہ خود اندیکھا خدا ہے. اور جب آپ باغ عدن میں دیکھتے ہیں تو ساری چیزیں بنانے کے بعد پھر خداوند نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ اپنی صورت پر بنائیں. دیکھیے, اور اس وقت خداوند کو پتہ تھا کہ ایک گھرا ہوا دشمن شیطان گھوم رہا ہے. شیطان کا ذکر یسایہ 14 باب میں, اس میں کہ صبح کا ستارہ وہ گرا ہوا فرشتہ اس کو پھینک دیا گیا ہے. تو خداوند نے کیوں انسان کو بنایا؟ اگر آپ زبور 8 اس کی 5 اور 6 آیت پڑھیں گے, اگر بائبل ہو یہاں پہ تو آپ لوگ بالکل پڑھ بھی سکتے ہیں, آپ دیکھیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کیا ہے اور آدم ذات کیا ہے کہ خداوند اس پر نظر کرے. کیونکہ پھر آگے 5ویں آیت میں, کیونکہ اس نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا, خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا, اور اس کو جلال اور حکمت سے ملبوس کیا, اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا, اس کو اپنی ساری تخلیق پر مسلط کیا. تو یہ زبور 8 چھوٹا سا زبور ہے, آپ پڑھیں, لیکن اس کے اوپر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور ایون پیدائش میں آپ پڑھیں تو آدم کو خداوند نے اپنی صورت اپنی شبیہ پہ بنایا کہ وہ یہاں پہ کنٹرول کرے گا, اور خداوند نے اس سے رفاقت رکھی اور اتھارٹی اور ڈومینین آدم کو دی تھی, اتھارٹی اور ڈومینین, اور پھلو پھولو سب کچھ. لیکن جب پھر خداوند نے ایک ورڈ دیا تھا, جو ہم ورڈ میں کہتی ہوں آج بھی ہمارے پاس ہے, جس کو لوگ پڑھنا پسند نہیں کرتے. اس کو مینول, آپ کوئی بھی چیز بازار سے خریدتے ہیں اس کے ساتھ ایک مینول آتا ہے. واٹ از دیٹ مینول؟ مینول مینس مینوفیکچرر, مینوفیکچرر. ایل مینس مائنڈ, مائنڈ آف دا مینوفیکچرر, جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ یہ چیزیں کام کریں گے, اس طرح سے اس کا خیال رکھیں گے, یہ مشین اس طرح سے بہت عرصے تک چلے گی, گارنٹی وارنٹی یہ سب. تو مینوفیکچرر خداوند ہے, اور خداوند نے ایک مینول دیا ہے. آدم اور حوا کو بھی دیا گیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا, نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے. مگر شیطان نے آ کے وہی کیا نا. کیا واقعی خدا نے تمہیں
ہر درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، تو وہ آپ کو پہلے آ کے آپ کے دماغ میں ڈالے گا، ٹھیک ہے، کہ ورڈ آف گاڈ کو کیا ہے، ڈاؤٹ کرو، اس کو ڈاؤٹ کرو، دس از ناٹ ٹرو. اس کا آج بھی وہی ہے طریقہ کار، ڈاؤٹ، پھر کانٹراڈکٹ کرنے کے لیے، پھر اس کو نیگیٹ کرنے کے لیے کہ نہیں یہ تو تم کھاؤ، اٹریکٹیو ہے، کتنا اچھا ہے، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. یہ نہیں بتایا، خداوند نے کہا تھا جس دن تم نے یہ پھل کھایا تم مرے. انہوں نے خدا پہ بھروسہ نہیں کیا جو ان کا خالق تھا، مالک تھا، ان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، سب کچھ ان کو دیا ہوا تھا، ہر چیز ان کے پاس تھی، ٹھنڈے وقت میں ان کے ساتھ رفاقت کے لیے آتا تھا. اس کی بات ماننے کے بجائے انہوں نے ایک سانپ کی، شیطان کی بات مان لی اور پھل کھا لیا، یہ سوچے بغیر کہ خداوند نے منع کیا ہے. ایک ہی چیز، ایک بات منع کی ہے، تو ہم چاہیے تھا کہ ہم خداوند سے پوچھیں گے، ہم بات کریں گے. They were so close to God, fellowship تھی، وہ ٹھنڈے پیر ان کے ساتھ آ کے رفاقت رکھتا، بٹ انہوں نے وہ پھل کھا لیا. گناہ یہی ہے، اینڈ گناہ کی مزدوری موت ہے. ایوری سن، گو کے اس دن وہ نہیں مرے تھے، آدم 930 سال تک زندہ رہا تھا، بٹ سیپریٹ فرام گاڈ، سیپریشن فرام خدا ہو گئے. یہ ہم اس کے اوپر دے رہے ہیں کہ گناہ ہلکا مت سمجھیں، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، کبریا، اصغر یا جو بھی چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا. گناہ گناہ ہے، گناہ دوری کر دیتا ہے انسان کی خدا سے. خدا پاک ہے اور انسان کو پاک بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ پاک ہے. تو خداوند کو بڑے دکھ سے کہنا پڑا کہ کرسز اسی وقت ہو گئے تھے کہ زمین تیری سبب سے لانتی ٹھہری، کانٹے اونٹ کٹارے اٹھائے گی، درد سے بچہ جنے گی، اور یہ سانپ اور عورت کی نسل میں، رائٹ، کہ وہ تیرے پاؤں پہ کاٹے گا اور وہ اس کا سر کچلے گی. تو اٹ واز لائک یہ پیشن گوئیاں وہیں سے شروع ہو گئیں. اور وہیں پہ دیکھیں، میں بچوں کو یہی بتا رہی تھی، یسایہ 11 باب پہ جا کے پڑھیے، ملینیم جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ملینیم یہ وہ تھا باغ عدن جہاں پر آپ کراکوڈائل پہ چڑھ کے سویم کرنے جاؤ، چڑھ کے جاؤ. یسایہ 11 باب میں کیا ہے، جب خداوند یہاں پہ 1000 سال بادشاہت کریں گے، ننھا بچہ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے گا، اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. بکری کا بچہ، شیر کا بچہ، بھیڑ کا بچہ ساتھ مل کے گھومیں گے پھریں گے، کوئی چیر پھاڑ نہیں ہے، کوئی خون خرابہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت خدا تھا اور پاکیزگی تھی اور گناہ نہیں تھا. مگر جب گناہ آ گیا، موت آ گئی، لعنت آ گئی، یہ تمام تر چیزیں جو کانٹے اونٹ کٹارے ڈارار مطلب چینج ہوں گی، اب ساری چیزیں، خون خاری آ گئی. اسی دن خداوند کو ایک برہ ذبح کر کے اور ان کو چمڑے کے کپڑے پہنانے پڑے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پتوں سے ڈھاکا تھا. ناٹ پاسبل، پتے تو مرجھا جاتے ہیں. تو خدا خون بہائے بغیر گناہوں کی معافی نہیں، خون بہایا گیا، خون میں جان ہے. قائن نے جب اپنے بھائی کو مارا، خداوند کہتا ہے خون، تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے. خون میں جان ہے، خون بہائے بغیر گناہوں کی معافی نہیں، خون پکارتا ہے. خون بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے جو اسپریچول ریم ہے، اسپریچول ریم میں آلٹرز پر آپ کو پتہ ہے، ایون جو یہ سنڈے اسکول میں ہم نے بتایا تھا، عید فصح بنی اسرائیل ہمارے ساتھ ساتھ منائیں گے، کہ جو دنیاوی ان کا ظلم و جبر کا گھر تھا مصریوں کے نیچے، تو غلامی کا گھر تھا. جیسے گناہ کے غلام انسان پورے ہو گئے، تو وہ ایک آدم کے وسیلے سے مصر کے غلامی سے بھی حضرت موسیٰ نے وسیلے سے خداوند نے 9 آفتیں نازل کی. پھر فرعون کا دل بار بار سخت ہوتا رہا. 10ویں آفت جب ہوئی کہ ہر پہلوٹا مصریوں کا مرے گا، مگر بنی اسرائیل پاک بے عیب برے کا لہو اپنے دروازے کی چوکھٹوں اور دونوں پہلوؤں پر لگائیں. خون دیکھ کر، صرف برے کا لہو دیکھ کر موت کا فرشتہ اس گھر میں نہیں آئے گا، ریگارڈلیس آف کہ اس گھر میں کون ہے کون نہیں ہے، بٹ برے کے لہو کا نشان واز امپورٹنٹ. کہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، اس لیے اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. بہت بڑی قیمت دی ہے اس نے. کس قدر، میں کہتی ہوں 6 گھنٹے صرف خداوند یسوع مسیح کا صلیب پہ ہی رہنا نہیں، بلکہ تمام
33 برس جو یسوع اتنے گندے بدبودار گناہ، وہ خدا جو گناہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ کلمہ مجسم ہو کر آیا، پاک بے عیب برا. یسوع نے کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پہ گناہ ثابت کر سکے؟ اور اتنا اس نے ہماری ساری لعنت، ہماری ساری کرسز اپنے اوپر لے کر ہمیں اپنی برکت، اپنی راز بازی، اپنی زندگی، اپنی دولت، ہماری غربت، ہماری بیماریاں، ہمارے کرسز سارے ایکسچینج تو دیکھیں، قیمت ادا کی اسپریچول ریم میں. اور پھر لکھا ہے وہ پھر تیسرے دن موت اور قبر پہ فتح حاصل کر کے وہ خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جا بیٹھا ہے. He descended into hell also، اور وہاں سے بھی قیدی روحوں کو لے کے پھر خدا باپ کے پاس. وہ ایک بہت بڑا الگ ٹاپک ہے. لیکن اب وہاں پہ شیطان ہم پہ جو الزام لگاتا ہے، دیکھیں کورٹ روم ہے، امیجن کریں ایک کورٹ روم ہے، اور کورٹ روم کے اندر خداوند تخت پر ہے، ہی از دا جج، وہ نیا کا صداقت کا خداوند ہے. اور جب ہم جاتے ہیں تو شیطان الزام لگاتا ہے اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. پر خداوند یسوع مسیح کہتا ہے اس نے مجھ پر ایمان لایا ہے اور اپنے سارے گناہ میرے لہو سے دھو دیے ہیں. I have paid the debt for his sin. ایک آپ بہت بڑی چوری کرو، آپ کے اوپر 10,000 کا فائن لگ جائے، مگر جج آپ کا ٹہرے میں ملزم کھڑے ہوئے ہو، جج آ کر خود آپ کا فائن پے کر دے، آپ کو نہ پے کرنا پڑے. کیونکہ ہم کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ موت، خدا سے دوری، ایٹرنل سیپریشن. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا جو گناہ میں ہیں مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو. جو گناہ میں ہیں، جو یسوع کے لہو سے نہیں دھلے، وہ مردہ ہیں خدا کے نزدیک. مردوں کے اپنے مردے دفن کرنے دو. کیسے ہو سکتا ہے کہ مردے اپنے مردے دفن کریں گے؟ اٹ از ناٹ پاسبل. وہ تو چلتے پھرتے ہمیں انسان نظر آ رہے ہیں، مگر کیونکہ اس کے اندر لائٹ نہیں ہے، یسوع نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، یسوع کا لہو نہیں ہے، تو وہ خدا کے نزدیک مردہ ہے. Only by the blood of Jesus are we made righteous before God. Only by the blood of Jesus are we ordained to be his sons and daughters. اور اولاد کا تو آپ کو پتہ ہے بڑا وہ ہوتا ہے. افسیوں پہلا باب 3 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ خداوند کی حمد ہو جس نے ہمیں مسیح یسوع میں آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی روحانی برکتیں بخش دی ہیں. ہر قسم کی روحانی برکتیں ہمارے پاس موجود ہیں جو خداوند کے نام ہیں، ایل شیدائی، یہوہ رافا، لارڈ دا ہیلر، لارڈ مائی شیپرڈ اینڈ لارڈ مائی، یہ تمام، یہوہ جائرہ، مہیا کرنے والا. یہ ساری کیریکٹرسٹکس ہم میں ہیں کیونکہ خدا کا روح ہے ہم میں. ہم شفائیں بھی دے سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہم شیطان کو پاؤں تلے کچل سکتے ہیں. کیونکہ رومیو 8 باب میں لکھا ہوا ہے کہ ساری کائنات جو ہے وہ خداوند کے بیٹوں کی راہ تک رہی ہے، بیچاری کرار رہی ہیں کیونکہ ان کے اوپر بھی کرس ہے. خداوند کے بیٹوں کی ظاہر ہونے کی راہ تک رہی، کیونکہ ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم شیطان کو مارے، کچلے، نکال دیں. ہم اپنا اختیار یوز ہی نہیں کر رہے. وی آر سچ ملکی اینڈ سچ لوک وارم کرسچنس. ہم نگلیکٹ کرتے ہیں خداوند کے مینول کو، کیونکہ اس میں تمام پرومسز ہیں، اس میں کنگڈم پرنسپلز ہیں کہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ سب میں چھوٹا بنے. مبارک ہے وہ جو دل کا غریب ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے. تمام کنگڈم پرنسپلز اس میں ہیں. کسی چیز کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے. ان سب چیزوں کی فکر میں غیر قومیں رہتی ہیں. پہلے ڈھونڈو تم اس کی راز بازی، تو یہ سب چیزیں تو تمہیں مل ہی جائیں گی. تو کنگڈم پرنسپلز، پرومسز اینڈ دا پروفیسیز، کیونکہ خداوند پروفیسی کرتا ہے اور پھر وہ کر کے دکھاتا ہے. اور مائنڈ یو، ابھی آپ ہم لوگ سنڈے اسکول کا ٹیبلو بھی آپ لوگ دیکھیں گے، ہم یہی دکھا رہے ہیں. وہاں بھی دیکھیں فرشتے ہماری خدمت گزار روحیں ہیں. میکائیل فرشتہ، جبرائیل فرشتہ خداوند کے حضور کھڑے رہتے ہیں. مگر آپ مکاشفہ کی کتاب اگر پڑھیں گے تو اس میں 24 بزرگ جو ہیں، جو انسان، جو ڈسائپلز ہیں، 12 شاگرد لوگ کہتے ہیں خداوند کے، اور 12 بنی اسرائیل کے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سنز آف گاڈ ہیں، وہ اولاد ہیں. چاہے پریزیڈنٹ آئے، کچھ آئے، وہ پریزیڈنٹ آپ کے لیے، سب لوگ کھڑے ہوں گے، سب لوگ اس سے ملتے ہوئے ڈریں گے. 2 بجے رات کو اس کا بچہ اس کے اوپر چڑھ جائے، اس کا جا کے فریج کھولے، اس کو ڈیڈی ڈیڈی کر کے گھونسے مارے، جو کچھ کرے، وہ اس کا بیٹا ہے. تو اپنی قدر پہچانیے.
غور کریں, کلام پہ آئیں. میں یوتھ کو بہت زیادہ میں یہی بتانا چاہتی ہوں اس پلیٹ فارم کے تھرو, یوتھ دنیا کی ساری چیزیں سب ادھر ہی رہ جائے گا. شیطان کا وہی ادارہ اختیار ہے, امیجز آپ کے سامنے لے کر آئے گا, اٹریکشنز لے کے آئے گا, کر لو, ڈرگس لے لو, سگریٹ کر لو, حرام کاری کر لو, یہ کر لو, کیا مزہ ہے, کیا بھائی لطف ہے اس کے اندر, بھائی زندگی بن جائے گی, سو کول, اسموکنگ کرو. یہ وہ راہیں بھی ہیں جو سیدھی معلوم ہوتی ہیں مگر اس کے آخر میں موت ہے. یہ نہیں بتایا تھا کہ تم مرو گے ان سب چیزوں میں, کیونکہ یہ سب کرنے سے یو اٹریکٹ ڈیمنز ان ٹو یو. ڈیمنز آتے ہیں, اپنے دشمن کو بھی پہچانیے. شیطان ریئل ہے, شیطان کی فوجیں ریئل ہیں. اور آپ جو بھی اس طرح سے اگر کھیل کود میں کرنا چاہو گے, سن کے ساتھ آپ ایکسپیریمنٹنگ کرو گے, کھیل کود کرو گے, یو آر انوائٹنگ ڈیمنز ان ٹو یو, ان ٹو یور سیلف, اور آخر میں بربادی ہے اگر خداوند آپ کو نہ بچائے. تو خداوند یسوع مسیح کا یروشلم جانا, صلیب پر اپنی جان دینا, موت اور قبر پر فتح حاصل کرنا, کیونکہ شیطان کا برملا تماشا بنا دیا نا, برملا تماشا بنا دیا, صلیب پر ہرا دیا خداوند یسوع مسیح نے اور کہا تمام ہوا. پے کر دی ہماری ساری ڈیٹ, پے کر دی. ایک بادشاہ, یہ کوئی سمجھے نہ سمجھے, ایک بادشاہوں کا وہ بادشاہ ہے, لیکن جیسے ایک دنیاوی بادشاہ, سپوزنگ آپ ہو داؤد, ایک دنیاوی بادشاہ ہو, آپ کی مملکت میں چوریاں ہو رہی ہیں, آپ کہو میں اس کو جیسے ہی چور ملے اس کو 100 کوڑے لگیں. چور پکڑا گیا تو اس کی ماں ہے اپنی. اب محبت کا تقاضا بھی ہے, عدالت کا تقاضا بھی ہے. محبت کا تقاضا, عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ بادشاہ کہتا ہے میری ماں ہے, وہ اپنی ماں کو ہٹا دیتا ہے, خود آ کے اس کی جگہ کوڑے کھاتا ہے. دس از واٹ گاڈ ڈیڈ فار اس, کہ دے آر مائی چلڈرن. میں بولتی بہت ہوں, مجھے پتا ہے ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو آپ یہ دس از واٹ گاڈ ڈیڈ, کہ عدالت کا تقاضا بھی پورا ہو, کہ وہ عادل منصف خدا ہے, یہ نہیں, لیکن پھر محبت کا تقاضا بھی کہ اس نے ہماری سزا اپنے اوپر لے لی اور ہمیں برکتوں سے, ہمیشہ کی زندگی سے, اور اپنی سب سے بڑھ کر اپنی قربت سے ہمیں نواز دیا. کیونکہ جب اس کا لہو ہم میں نظر آتا ہے تو اس کی زندگی پاک روح خود ہم میں آ جاتا ہے. ہم خدا کا مقدس ہیں. 1 کرنتھیوں 6:19 اور 20 آیت, کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو؟ ٹھیک ہے, گناہ کی مزدوری موت ہے, پر خداوند کا فضل ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. پس اب سے جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. رومیو 8:1 آیت. تھینک یو سو مچ میم. میم آپ کچھ میسیج جو ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے یوتھ کو دینا چاہیں. آل رائٹ یوتھ, میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گی کہ جتنی پیشن گوئیاں پہلی آمد کے بارے میں ہیں اس سے ڈبل خداوند یسوع مسیح کے دوسری آمد کے بارے میں ہے. ایسکٹولوجی, اینڈ ٹائم اسٹڈیز اگر آپ لوگ کریں گے, کہیں سے موقع ملے ضرور ہو تو آئی ایم آلسو اویلیبل, میں آپ کو کرواؤں گی, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ کہ ہمیں اپنی یوتھ سے بہت وہ ہے. خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں, تاریکی کی قوتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن خداوند کا وعدہ ہے کہ there will be a great revival, and I believe the youth is going to be at the forefront of this great revival. کیونکہ یوئیل نبی کے مطابق لکھا ہوا ہے کہ تمہارے بیٹے بیٹیاں خواب دیکھیں گے, رویائیں دیکھیں گے, نبوت کریں گے. The God will use our youth powerfully. And Central Church Youth Fellowship, you will be at the head of the great revival in Pakistan by God's grace. Thank you so much for watching this podcast. Do subscribe our channel. Do follow our YouTube, Insta and Facebook. Thank you so much.